इस्लामिया की बुक्स निकालें। पेज नंबर 115, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाय रीडिंग करने के लिए कहेंगे। आलू मटर मूंगरी ले लो। बैंगन प्याज नाहिद अपना माइक ऑफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। लास्ट चैप्टर जो हमने रीड किया था वो हमने सीरत के बारे में पढ़ा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम कैसे करते थे, अल्लाह ताला की हम कैसे करते थे, आपका इखलाक कैसा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ कैसे थे और अपने घर वालों के साथ कैसे थे। आज हमने पढ़ना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपको मैंने सीरत हयात तय्यबा में से 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, आपने किए? 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क थे और बुक वर्क और कॉपी वर्क आपने लर्न करना था। आज हमने पढ़ना है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी और रसूल हैं। दुनिया में जो सबसे पहला इंसान आया इस दुनिया में और जो सबसे पहले नबी आए और सबसे पहले रसूल आए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और ज़मीन में उन्हें अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करूँगा और ज़मीन पर उसको अपना खलीफा बनाऊँगा। खलीफा अपने हाकिम का नाइब होता है, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज करेंगे और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक हुकूमत करेंगे। इस दुनिया में जब कोई भी चीज़ नहीं बनी थी ना तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक इंसान बनाया और वो इंसान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और ज़मीन पर रहने वाले जितने भी इंसान हैं, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे वो सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होंगे। अल्लाह ताला ने ले लो मूंगरी ले लो प्याज। जब अल्लाह ताला ने ये सोचा ना कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाऊंगा और फिर ज़मीन में उन्हें अपना खलीफा बनाऊंगा तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी बताया कि मैंने मिट्टी से एक इंसान बनाना है और ज़मीन पर उसको अपना खलीफा बनाना है। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि आप एक ऐसा इंसान बनाएंगे, आप एक ऐसी मखलूक बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगी, जो लड़ाई झगड़े करेगी। तो वो कहते थे कि आप इंसान को ना बनाएं, हम आपकी इबादत भी करते हैं और आपकी हर बात भी मानते हैं। हम आपकी इबादत भी करते हैं और आपकी हर बात भी मानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकामात दिए और आप वो अहकामात लेके ज़मीन पर उतरे। इब्लीस का तकब्बुर। इब्लीस कौन है? शैतान। अल्लाह ताला ने इंसान का ज़ैनब आप रीडिंग करें। कहाँ से? इब्लीस का तकब्बुर से। पेज नंबर पेज नंबर 115।
ابلیس کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بنانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا بلکہ اپنی عقل کی بات مانی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ میں پیدا کیا اور اس کو مٹی میں پیدا کیا۔ ابلیس تکبر کو گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا۔ فرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقررہ وقت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا اے اللہ میں ان سے کو بہکاؤں گا سوائے تیرے پرہیزگار بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جایا سے ذلیل اور مردود ہو گیا۔ ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرے ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم میں بھر دوں گا۔ آپ کیسی ریڈنگ کریں زینب؟ اتنی خراب ریڈنگ۔ میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ صبر کریں پہلے میں اتنا ایکسپلین کر دوں۔ ابلیس کا مائکس آف کریں، سب اپنے مائکس آف کریں۔ ابلیس کا تکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ انسان کتنی سب کو پتہ چل جائے کہ انسان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور انسان کا مرتبہ کتنا زیادہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس تھا نا، جو شیطان تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اس نے اپنی عقل کی بات مانی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو افضل کیوں کہا؟ کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، تو اس وجہ سے میں ان سے افضل ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے بہت زیادہ تکبر کیا۔ تکبر اور گھمنڈ، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے یا آپ کے پاس ٹیچرز کو میں پتہ ہے
بتائیں زینب بتائیں. زینب بتائیں کسے کہتے ہیں تکبر؟ آپ کا مائک میوٹ ہے زینب، آپ کا مائک میوٹ ہے. تکبر کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ اپنی اس نعمت کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھیں اور اپنے اوپر فخر کریں کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بھی نکال دیا. تو اس نے ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے. برگزیدہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے. اس نے کہا میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں کو بہکاؤ گے لیکن تمہاری باتوں میں بس وہی آئیں گے جو بات ماننے والے نہیں ہوں گے، لیکن جو اچھے اور فرما بردار لوگ ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں تمہاری باتوں میں بالکل بھی نہیں آئیں گے اور وہ صرف اور صرف میرا حکم مانیں گے، اور جو تمہاری بات مانے گا وہ صرف وہ تمہارا ہی ساتھی ہوگا. زینب آگے ریڈنگ کریں. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہنے گئے. جنت میں بے شمار نعمتیں اور راحت کی چیزیں تھیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت حوا کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی. کو پیدا فرمایا. آپ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے جہاں سے چواجی پھیر کے کھاؤ، مگر اس درخت سے پاس میں مت جانا ورنہ تم ظلموں میں شمار ہوگے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا اے آدم، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کے جنت میں نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ. ابلیس ریڈنگ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی خراب ریڈنگ کر رہی ہیں. شاید آپ کو آواز میری صحیح نہیں آ رہی.
مجھے آواز صحیح آ رہی ہے، آپ کی پروناؤنسیشن نہیں ٹھیک ہے. ابلیس کی دشمنی. ابلیس اللہ تعالی کے دربار سے نکلے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن چکا تھا اور وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے. اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس آیا اور ان کو نہکانے لگا. تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جنت سے نعمتیں واپس لے لی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی دی. کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. آگے میں اب ایکسپلین کر رہی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام جب تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تو تب سب لوگ جو تھے وہ جنت میں رہتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں رہنے لگ گئے اور جنت میں بہت زیادہ نعمتیں تھیں اور سکون اور آرام کی چیزیں تھیں، لیکن وہاں پہ کوئی انسان نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. حضرت حوا جو تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہاری جنت میں جس جگہ بھی وہاں رہو، کھاؤ پیو آرام کرو، لیکن رکھا جس مطلب آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے اور وہ آپ کو جنت سے نکلوا دے گا. کیوں نکلوا دے گا؟ کیونکہ شیطان خود جنت سے نکل گیا تھا اور وہ جیلس ہوتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں نہ رہیں. ابلیس کی دشمنی. ابلیس نے کیا کیا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے. اس لیے وہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس آیا اور انہیں کہا، جس درخت کا پھل انہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا نا، وہ اس نے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے.
وہ فرشتے نہیں بنے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے، اور انہیں پھل کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو ہم نے بہت غلط کام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بنا فرمایا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کی جو نعمتیں تھیں وہ واپس لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ مانی جب آپ ریڈ کریں مارچ دشمنی سے پڑھو، نہیں، اس کے نیچے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور معافی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور معافی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ وہ اپنے رب کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بلا شبہ وہی رحمت والا دروازہ کرنے والا ہے۔ اس خوشخبری کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ زمین پر بھی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن ابلیس موجود رہے گا، تم کو اس سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی رنج نہ ہوگا، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، جب اس سے معافی مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابلیس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے نکل گئے تو ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے ان سے جنت سے نہیں نکلے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے جنت کی نعمتیں چھین لی گئیں تو انہیں احساس ہوا کہ ان سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈرے اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رو کے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور انہیں بتا دیا کہ شیطان آپ کا اور آپ کی اولاد کا دشمن رہے گا، تو آپ نے شیطان سے بچ کے رہنا ہے۔ جب بھی ہماری طرف سے کوئی ہدایت آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ان کے لیے جو لوگ اس ہدایت کے اوپر عمل کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔
کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ والا اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم اسے کوشچن آنسر مارک کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کون ہیں؟ پیج نمبر 115 پہ آئیں۔ پیج نمبر 115 تعارف کے آگے لکھا ہوا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ یہاں سے کوشچن نمبر 1 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہاں سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ یہاں پہ کوشچن نمبر 1 اینڈ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 2۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بحیثیت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ زمین پر کیا کرنا تھا؟ کوشچن نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، خلیفہ اپنے حاکم کا نائب ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ خلیفہ اپنے حاکم کا نائب ہوتا ہے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کے مطابق حکومت کریں گی۔ یہاں پہ کوشچن نمبر 2 اینڈ ہو رہا ہے۔ کوشچنس مارک کر لیں، پھر میں آپ سب کو انمیوٹ کرتی ہوں، آپ نے جو پوچھنا ہوگا پھر میرے سے پوچھ لیجیے گا۔ علیہ السلام کو کس نے سجدہ نہیں کیا اور کیوں؟ ابلیس کا تکبر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے یہاں سے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جہاں پہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے نا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہاں پہ کوشچن نمبر 3 ختم ہو رہا ہے۔ ابلیس کا تکبر، جو فرسٹ پیسج ہے وہ کمپلیٹ آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے۔ یہاں سے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، اسکرین پہ دیکھیں، یہاں سے کوشچن نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور مٹی سے پیدا کیا ہے، یہاں پہ کوشچن نمبر 3 اینڈ ہو رہا ہے۔
نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 4. جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں تیرے سب بندوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا؟ نیکسٹ پیج پہ آئیں، پیج نمبر 116. پیج نمبر 116 پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ چھوٹا سا فول لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ اور تیرا جو جی چاہے کر. یہاں سے کوشچن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود یہاں سے نکل جاؤ اور تیرا جو جی چاہے کر. یہاں سے کوشچن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے. جو تیری بات مانے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہاں پہ کوشچن نمبر 4 اینڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود یہاں سے نکل جاؤ اور تیرا جو جی چاہے کر. یہاں سے کوشچن نمبر 4 سٹارٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ پیسج اینڈ ہو رہا ہے کہ وہ تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہاں پہ کوشچن نمبر 4 اینڈ ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ کوشچنس چاروں کوشچنس آپ نے گھر سے ہوم ورک میں لکھنے ہیں اور ان کو لرن بھی کرنا ہے. اب کوئی کوشچن ہے یا کچھ سمجھ نہیں آیا تو میرے سے پوچھ لیں. ٹیچر کوسچن نمبر 1 کون سا ہے؟ پیج نمبر 115 کی فرسٹ لائن کوشچن نمبر 1 ہے. ٹیچر بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اوکے ٹیچر. سوال نمبر 2 نہیں کرنا ہے سارے کرنے ہیں. کیا وہ بولے نہیں کہ آپ سارے کوشچن آنسرز نہیں لکھے اس کے نیچے والا سوال نمبر 2 کتنے کوشچن آنسر ہے؟ وہ میں ابھی آپ کو کرواتی ہوں. 4 ہیں. اور کوشچنز ہیں. ٹیچر وہ کر لیں خود ہی. پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے مونگی مسراری دال آ گئی ہے سب کو؟ یس ٹیچر. مونگلی مسالی دال. چلے اب میں آگے آپ کو کوشچن نمبر 2 کرواتی ہوں. مونگلی مسالی دال. مندرجہ ذیل الفاظ میں سے 2 ہم معنی ہیں، ایک نہیں. جو ہم معنی لفظ نہیں ہے اس کا دائرہ بنائیں. نائب اور خلیفہ کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، دوست کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب سیکنڈ والے میں ملاپ کو سرکل کریں. ملاپ جن پہ میں سرکلز بنا رہی ہوں ان پہ سرکل بنائیں.
ان ورڈز کو سرکل کریں. اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے، کوشچن آنسرز آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنے ہیں، ان کو لرن کرنا ہے، اور یہ جو کوشچن نمبر 2 کیا ہے ہم نے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے، باقی کام اب ہم کل کی کلاس میں کریں گے انشاءاللہ.